अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूँ नादिया हुसैन। पिछले गुज़िश्ता दिनों से जैसे हालात चल रहे हैं तो मैं अब आपसे बात करने का मौका नहीं मिला था, तो काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने सोच रखी थी कि इन पे बात होगी। कुछ छोटी छोटी ख़बरें थी जिन पे मुझे बात करनी थी, लेकिन अब ये कल से एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो गर्दिश कर गई है। सोशल मीडिया पे भी बहुत डिस्कस हो रहा है इमरान खान साहब का बयान साबिक़ वज़ीर आज़म का जो मोहतरमा मरियम नवाज़ के हवाले से है। तो उनके इस बयान का सबने सुना ही है, जानते ही हैं सब, उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अहम बात यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म के इस बयान पे सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में और आवाम में भी बहुत इस बयान की उनके मज़म्मत की जा रही है। हर सतह पे इसको गलत कहा जा रहा है। होना भी चाहिए, मज़म्मत भी होनी चाहिए, बात चूँकि गलत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इस बयान की मज़म्मत कर रहे हैं कि जिनका ये हक़ नहीं बनता। जैसे हमें कराची में हमारे कहा जाता है कि इनका तो मुँह नहीं है ये बात करने का। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों का भी है कि जो इस इमरान खान के बयान के हवाले से बहुत ज़्यादा मज़म्मत कर रहे हैं या बयानात दे रहे हैं। अभी अखबार में जैसे आज देखा मैंने, सबसे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब का बयान भी है कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि इमरान खान को ख़वातीन की इज़्ज़त और मक़ाम का क्या पता। अच्छी बात है, उन्होंने ये बयान दिया, ये कहा, लेकिन अब उसके जवाब में ये भी कहा जा सकता है कि यही बात जो उन्होंने अब इमरान खान साहब के लिए कही है, हम अपनी 2-3 दिहाई पहले पीछे जाएं तो यही बात बिल्कुल हम नवाज़ शरीफ साहब के लिए भी कह सकते थे, क्योंकि उस वक्त इनके मद्दे मुक़ाबिल, सियासी मद्दे मुक़ाबिल बीबी शहीद थी और तमाम लोगों की याददाश्त में ये बात महफूज है कि उन दिनों जब बीबी से इनका सियासी मुकाबला होता था या बयानबाजी होती थी, तो उन्होंने उन दिनों शेख रशीद साहब को अपना हमनवा रखा हुआ था, जो इनकी तरफ से बीबी शहीद के मुताल्लिक़ ऐसे ऐसे बयानात देते थे, शर्मनाक ज़ुमाइनी बयानात, जो शेख रशीद साहब का जो ख़ासा है बयानात का, तो बीबी शहीद के हवाले से उनके ऐसे ऐसे बयानात थे, वो अब तारीख़ का हिस्सा हैं कि वाकई जिन्हें सोच के कहा जा सकता था कि ये एक औरत के इज़्ज़त और मक़ाम को किस कदर गिरा देते हैं। तो काश 2-3 दिहाइयों पहले अगर मियाँ साहब ख़ुद ये सोच लेते कि इस्लाम में इज़्ज़त का क्या मक़ाम है, पाकिस्तानी माशरे में औरत का क्या मक़ाम, क्या इज़्ज़त है, तो शायद ये हमारी मुल्क की सियासत के लिए भी एक नेक शगुन होता कि जिस वक्त उनकी मद्दे मुक़ाबिल एक ख़ातून थी, उन्होंने जो मुमकिन कीचड़ उछाली जा सकती थी बीबी शहीद पे, वो उन्होंने अपने ज़माने में अपने साथियों के ज़रिए उनके ज़ेरे साया, उनकी छत्र छाँव में, उनकी आशीर्वाद में सब कुछ बीबी शहीद के ख़िलाफ़ इस किस्म के ज़ुमाइनी बयानात निकलते थे। और जो उस वक्त चूँकि इतना ये सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं होता था, लेकिन बहरहाल किसी न किसी हद तक वो लोगों की आम महफ़िलों में वो बयानात डिस्कस होते थे, किसी हद तक अखबारात में भी आते थे, बाकायदा किताबें लिखी गई हैं उन बयानात, वो उनमें मौजूद हैं कि जो इनकी पार्टी की जानिब से दिए जाते थे, ख़ासकर शेख रशीद साहब की तरफ से। तो वो इन्हीं के ज़ेरे साया होते थे ना, इनकी मर्ज़ी होती थी। तो अब हम इसे ये कह सकते हैं कि ये आज अगर जो कुछ भी ये वाक़यात हुए हैं या ये जैसे मोहतरमा मरियम को निशाना बनाया गया है अगर, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये मुकाफ़ात अमल भी है, या ये कानून फ़ितरत है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। जो अमल गुज़िश्ता 30 साल पहले या उसके बाद भी मियाँ साहब की जानिब से या उनकी पार्टी के लोगों की जानिब से बीबी शहीद के ख़िलाफ़ किया गया था, तो ये आज उनकी बेटी के साथ भी ये उसी अमल का एक रद्द अमल सामने आया है। ये तो आम बात है ना कि दुनिया मुकाफ़ात अमल है, जो इंसान दुनिया में बोता है वही काटता है। तो अगर आज हम ये बात की जाती है हमारे तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं के, आज के अखबार में सबके बयान हैं, जितने मुल्क के अहम सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो आसिफ ज़रदारी साहब हों, चाहे वो मियाँ नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, कायरा हों, जितने भी काफ़ी लोगों के मैंने बयानात देखे हैं,
مین اسٹریم ہمارے میڈیا میں سب آئے ہیں، جتنے اہم سیاستدان ہیں سب نے اسی کی مذمت کی ہے. تو کاش یہ مذمت اگر 30 سال پہلے کر لی جاتی تو ہماری ملک کی سیاست میں خواتین کو نشانہ بنانے کا یہ چلن عام نہ ہوتا. اور یہ زیادہ پہلے کی بات تو نہیں ہے نا، ماضی قریب میں بھی یا حالیہ دنوں میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ کس طریقے سے نون لیگ کی جانب سے خاص طور سے خاتون اول کو جو عمران خان صاحب کی اہلیہ تھیں اس وقت ان کے خلاف اتنے بیانات آتے تھے جو تضحیک آمیز ہوتے تھے. تو یہ اس قسم کا چلن تو ہماری سیاست میں عام ہے کہ اگر آپ کے مد مقابل خواتین ہیں، یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو پاکستانی معاشرے میں یہ عام چلن ہے کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی تضاد ہے، کوئی مخالفت ہے تو کچھ نہ کا سب سے آسان ہوتا ہے کہ آپ ان کی خواتین کو نشانہ بنا دیں، ان کی خواتین پہ الزامات لگا دیں. تو یہی جو ہمارے ایک سماج کی ایک عام روش ہے، یہی ہماری سیاست میں بھی اس وقت بہت عام ہوئی بھی ہے. اچھا، اب اس پہ کافی لوگوں نے اہم لوگوں نے مذمتی بیانات اپنے دیے ہیں، ٹویٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں ابھی کسی چینل پہ دیکھ رہی تھی کہ جو ہماری ملکی ہدایت کار ہیں میڈم سنگیتا، ان کا بھی ایک بیان چل رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس بیان کی بہت مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم یہ کیا تہذیب لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سکھا رہے ہیں. تو اب ان کے لیے تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ میڈم کچھ تہذیب آپ نے بھی اس قوم کو سکھائی ہے. آپ نے ڈپٹی نذیر احمد کے ناولز پہ فلمز نہیں بنائی ہیں، آپ نے بھی کچھ اپنے فلمز کے ذریعے اس ملک کے نوجوانوں کو کیا اخلاق سکھایا ہے. آپ کا بھی تو حصہ ہے نا اس اخلاقی تربیت میں. آپ نے اپنے فلمز کے ذریعے کیا یہ بارشوں کے گانے یہ ہماری تہذیب و ثقافت کا حصہ تھے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ تھے جو ہمارے فلمز میں آپ لوگوں نے پیش کیے ہیں. تو یہی ایک کہنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ وہ بات کریں جو وہ کہتے ہوئے بھی اچھے لگیں، وہ لوگ ان باتوں کی مذمت کریں کہ جن کے اپنے دامن ان چیزوں سے بالکل صاف ہوں. اب بہت سے ایسے سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے کبھی مخالفت میں اس حد تک آگے نہیں گئے ہیں کہ مخالفین کی خواتین کو نشانہ بنایا ہے. وہ لوگ اگر یہ مذمتی بیانات دے رہے ہیں تو ان کا تو یہ جائز حق بنتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کا اپنا دامن ان چیزوں سے داغدار ہے اور وہ اس وقت عمران خان کی مخالفت میں آئے ہوئے ہیں کہ جی یہ گھٹیا لیڈر ہے، یہ گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے اور یہ نوجوانوں کا اخلاق تباہ کر رہا ہے. تو بھائی انہوں نے تو یہ پہلا بیان دیا ہے. گزشتہ 3-4 دہائیوں میں اس ملک کے نوجوانوں کا اخلاق کس نے تباہ کیا؟ اس ملک کے نوجوانوں کی سیاسی تربیت کس نے کی؟ گزشتہ نسل کی سیاسی تربیت کس نے کی تھی؟ جب یہ چلن اس وقت بھی تھا، یہ اب بھی ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ جو چیزیں ہمارے یہاں چلتی چلی آ رہی ہیں، جس کی پہلے مذمت نہیں کی گئی تھی، اب بات اپنے پہ آئی ہے تو اب بات مذمت تک چلی گئی ہے. تو لہٰذا اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے، مخالفین کے لیے اس چیز کو نکالنا ہوگا اپنی سیاست سے، اپنے عام معاشرتی تہذیب سے، کہ جہاں کوئی بات ہوتی ہے، آپس کا جھگڑا ہوتا ہے، دو مردوں کا بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے تو جی اس میں بیچ میں ماں بہن کی گالی آ جاتی ہے. تو یہ تو ہمارا کلچر ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خواتین کی عزت اسلام میں کیا ہے اور معاشرے میں کیا ہے، کسے نہیں پتہ، یہ اسے نہیں پتہ. سب کو پتہ ہے، لیکن اس پہ عمل کون کرتا ہے؟ تو ہمارے یہاں تو یہ بہت ہی آسان بات ہے کہ آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو اور آپ خواتین کو گالیاں بیچ میں لا کے اور ان کو گندا کر دیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یہ جو چلتا چلا آ رہا ہے یہ اسی کا ایک ریمیک اس وقت بھی ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سب کو مل کے، ہماری سیاسی قیادت کو اور میڈیا کو بھی خاص طور سے اس روش کو ہٹانے میں یا اس روش کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، نہ کہ ہم اس کو لے کے جائیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کلپ چلتا ہے، کوئی بیان کسی کا آ جاتا ہے جو خواتین کے ہی خلاف ہوتا ہے. سب نے اپنی مخالف پارٹیوں کی خواتین کو کسی نہ کسی حوالے سے نشانہ بنایا ہے. تو یہ اس وقت جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت سب لوگ کر چکے ہیں اور اس وقت یہ سب ایک بلا وجہ کی مذمت میں لگے ہوئے ہیں. مذمت صرف وہ لوگوں کو کرنے کا حق ہے یا جنہوں کے اپنے دامن صاف ہیں، جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کا، اس قسم کے بیانات کا استعمال نہیں کیا. اچھا، اب ایک اور خبر تھی جس پہ چھوٹی خبر ہے لیکن میں نے سوچا کہ اس پہ بھی آپ سے بات کی جائے.
ابھی گزشتہ ہفتے ہی شاید یہ ہوا ہے کہ یہ حنیف عباسی جو ہمارے سابق وزیر صحت تھے، انہیں کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاون خصوصی لگایا گیا ہے، تو اس کے خلاف شاید شیخ رشید صاحب بھی عدالت گئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ انہیں کام کرنے سے روکا جائے کیونکہ یہ ایفیڈرین کیس میں سزا یافتہ ہیں، تو انہیں معاون خصوصی کی حیثیت سے نہیں تعینات کیا جا سکتا۔ تو اب اسی حوالے سے ایک دوسری خبر کی طرف میرا دھیان گیا ہے، شاید میں غلط سوچ رہی ہوں، لیکن چونکہ یہ ذہن میں میرے بات آئی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی اس کو ڈسکس کیا جائے۔ یہ موجودہ حکومت میں جب سے یہ قادر پٹیل صاحب کو وزیر صحت لگایا گیا تھا تو اس وقت تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ قادر پٹیل صاحب کو وزیر صحت کیوں لگایا گیا ہے، لیکن اب یہ جو ایک دم یہ خبر حنیف عباسی صاحب کے حوالے سے کھل کے آئی تو اس میں چونکہ یہ ایفیڈرین کیس میں سزا یافتہ تھے تو وہاں سے میرا خیال گیا قادر پٹیل صاحب کی طرف کہ قادر پٹیل جو ہیں ان کا تعلق کراچی میں لیاری کے علاقے سے ہے، اور جب بات لیاری کی ہوتی ہے تو فوراً آپ کا ذہن جو ہے وہ گینگ وار کی طرف جاتا ہے، اور جب گینگ وار کی طرف ذہن جاتا ہے تو وہیں سے پھر فوراً آپ کے ذہن میں منشیات آ جاتی ہے، اور یہ قادر پٹیل، گینگ وار، منشیات، عزیر بلوچ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ملتی جلتی ہیں، ان کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں۔ تو یہاں کچھ یہ منشیات کا جو تعلق بن رہا ہے اور ادھر ایفیڈرین میں وزیر صحت حنیف عباسی ان پہ وہ کیس بنا، تو کچھ مجھے میرا خیال ہو سکتا ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ان کا کچھ سلسلہ ادھر سے بن رہا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا تھا سبھی لوگوں کو کہ آخر قادر پٹیل کو وزیر صحت کس کھاتے میں لگا دیا گیا ہے، لیکن اب کچھ بات تانے بانے اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ واللہ عالم کیا ہے، ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، اندازہ غلط ہو، آپ بھی اس پہ سوچئے گا۔ اچھا، ایک اور خبر ہے کراچی کے حوالے سے، یہ بھی بہت چھوٹی سی خبر تھی، کوئی اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے ناموں کے حوالے سے بھی، لیکن یہ بھی میں نے سوچا کہ آپ سے اس پہ بھی بات کی جائے۔ یہ ایک ہفتہ پہلے شاید اخبار میں یہ خبر لگی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کے ڈاکٹر صغیر احمد ایک رہنما ہیں اور ایک ہیں وسیم آفتاب، تو ان دونوں کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ ان دونوں نے ایم کیو ایم میں واپس شمولیت، ایم کیو ایم پاکستان میں واپس شمولیت اختیار کر لی ہے، اور ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے ان کو بہادر آباد مرکز میں خوش آمدید کہا اور پارٹی میں دوبارہ شمولیت پہ خوشی کا اظہار کیا، تو یہ اخبار میں خبر تھی۔ تو اچھا، اب اس حوالے سے ڈاکٹر صغیر تو اب اس وقت میں بھی ایم کیو ایم کا ایک سیدھا سادہ صاف ستھرا سا چہرہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی بنائی تھی تو جو ایم کیو ایم سے لوگ ادھر گئے تھے پی ایس پی میں جنہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، ان میں یہ ڈاکٹر صغیر احمد بھی تھے اور وسیم آفتاب بھی تھے۔ اچھا، اب کوئی دونوں اتنے خاص رہنما تو نہیں ہیں، یہ ان رہنماؤں میں سے، سیاسی رہنماؤں میں سے کہا جا سکتا ہے کہ اپنے بل پہ تو یہ لوگ ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے، اگر یہ اپنی ذاتی حیثیت میں الیکشن میں کھڑے ہوں تو شاید ان کی بیگمات اور گھر والوں کے علاوہ انہیں کوئی ووٹ بھی نہ دے، اس قسم کے یہ رہنما ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ وسیم آفتاب صاحب نے جن دنوں ایم کیو ایم سے پی ایس پی میں شمولیت اختیار کی تھی، ان دنوں ایم کیو ایم پاکستان کے طرف سے ڈاکٹر فاروق ستار نے میڈیا میں یہ بیان دیا تھا کہ بھئی یہ وسیم آفتاب ادھر چلے گئے ہیں اور ان کو تو ایم کیو ایم نے بھتہ خوری کی شکایات کی وجہ سے بہت پہلے نکال دیا تھا، ان کے زمینوں پہ قبضے کی وجہ سے ان کے خلاف بہت سی شکایات تھیں۔ یہ فاروق ستار صاحب کا بیان تھا کہ یہ کراچی میں بہت بڑے لینڈ مافیا تھے وسیم آفتاب، اور ان کی قبضے کی بہت شکایتیں تھیں، تو اس وجہ سے ایم کیو ایم انہیں اپنی جماعت سے نکال چکی تھی، تو اب انہوں نے پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہ اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار کا بیان تھا، اور یہ ان کا بہرحال ایک پارٹی پالیسی بیان تھا نا، یہ ان کا ذاتی حیثیت میں نہیں تھا، یہ ان کی اس وقت وہ ایم کیو ایم میں شامل تھے، انہیں بھی اس وقت تک نکالا نہیں گیا تھا یا وہ نکلے نہیں تھے، تو یہ انہوں نے پارٹی کی پالیسی کی حیثیت سے یہ بیان دیا تھا کہ وسیم آفتاب کو زمینوں پہ قبضے کی شکایات کی وجہ سے ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اسی پارٹی میں اب یہ واپس آ چکے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہا گیا ہے، تو اب یہ کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر کہہ سکتے ہیں،
یا ایک بری خبر ہی کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ مافیا جو ہے وہ واپس آ گئی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ آگے ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور پھر ان کے خلاف کس قسم کی شکایت آتی ہیں. ہو سکتا ہے انسان ہے بھائی، پہلے غلطیاں کی تھیں، اب توبہ طائب ہو کے انہوں نے قبضہ مافیا سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا ہو، یا جن زمینوں پہ انہوں نے قبضے کیے تھے وہ انہوں نے ان کے مالکان، اصل مالکان کے حوالے کر دی ہوں. تو بہرحال انسان ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے قبضے کیے تھے، اب انہوں نے وہ قبضے ختم کر دی ہوں زمینوں کے، اور اب وہ اس لیے پارٹی نے انہیں واپس اپنے خوش آمدید کہا ہے. تو اب یہ تو چونکہ اب ملک میں الیکشنز کی بات ہے، سلسلہ چل نکلا ہے، تو اس طرح سے پارٹیوں میں ادھر ادھر آنا جانا تو اب لگا رہے گا، ہم مستقل سنیں گے. لیکن یہ چونکہ مجھے لگا کہ یہ کراچی والوں کے حوالے سے ایک اہم بات ہے، تو میں اس لیے سوچا کہ اس میں آپ سے اس کو بھی ذرا ڈسکس کیا جائے. ابھی کافی خبریں ہیں، تو کچھ اور بیانات بھی ہیں جو میں نے کچھ نکال کے رکھے ہوئے تھے. خاص کر یہ مسجد نبوی کے حوالے سے جو واقعہ ہوا تھا اس پہ آپ سے میں بات نہیں ہو پائی تھی، تو کوشش ہوگی کہ اگلے ویلاگ میں اس موضوع پہ بھی بات ہو. اور اس کے علاوہ جو ملک میں ایک مذہبی سیاست میں مذہبی کارڈ کا جو استعمال ہو رہا ہے، اس حوالے سے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. فی الحال تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.